you have may seen that he sits on Noor TV and they answer questions. And some people, they phone in and they say, oh, what was the name of Sayyidina Ibrahim's uncle? My brother, how will this benefit you? What is the name of his uncle, alayhi salam? How will this benefit you? Ask something regarding your rituals that you do every day. So these kind of questions the Prophet ﷺ did not like. So the Sahaba were sitting around Rasulullah alayhi salatu wasalam. They were asking him alayhi salatu wasalam too many questions. And Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he got a bit annoyed. And remember, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam rarely got angry. And when he got angry, there's only one man who knew that he got angry. Or rather, they all knew he got angry, but there's one man who could do away with his anger. And his name was Sayyidina Umar al-Faruq radiallahu ta'ala. And just touching on this topic, it's a very beautiful story that whenever Rasulullah would get angry, remember the sign when he used to get it, which is mentioned in the Shama'il, is that one of his blessed vessels on his forehead would be visible. And you could see that he was now annoyed. And the only man that even Sayyidina Abu Bakr Siddiq used to turn to was Sayyidina Umar. He used to say that, Ya Umar, if there is anyone who can do away with the anger of Rasulullah ﷺ, it is you. Why is this? The reason is this. When he ﷺ used to get angry, Sayyidina Umar radiallahu anhu was called. He used to come and he used to sit in front of Rasulullah ﷺ. He used to have his elbows, both of his elbows upon his knees, and he used to sit like this. And he used to say, O the master of our hearts, may our mother and father be sacrificed upon you. What has made you angry today? When he ﷺ used to see this, immediately he ﷺ used to start smiling. And they asked that, Ya Rasulullah, why is it that Sayyidina Umar, he does away with your anger? He ﷺ said, if you seen that who Umar was before Islam, you would have understood why. Is that if Sayyidina Umar before Islam, before the message of Rasulullah ﷺ reached Sayyidina Umar, wherever Sayyidina Umar used to walk and the people of that village used to find out that he is going past our village, it is narrated that they used to wet themselves. This who Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu was. And now in front of the master of mankind he's sitting like this. This is why Rasulullah used to smile. Anyhow, within the hadith, that they were sitting around Rasulullah and he got angry. When he got angry, he with his jalal, he said, listen, O Sahaba, today ask me whatever you want. And I will answer you. Ask me whatever you want and I will answer you. Many of the Wahhabiyah, they say, oh, this was only referring to the Sharia. The Prophet said that, oh, ask me anything regarding the Sharia. If this is the case, then my question is this. The first question which was asked to Rasulullah was, Ya Rasulullah, who is my father? Ya Rasulullah, who is my father? One Sahabi, he got it, Ya Rasulullah, who is my father? Rasulullah said, your father in so and so. The next Sahabi got up when they found out, okay, this is the time, let's all ask now. Who is my father? He ﷺ told 3 Sahaba that your father is so and so, your father is so and so, and your father is so and so. This is the vastness of the knowledge of Rasulullah ﷺ. And this is recording is a muttafaqna alayh hadith which is narrated, a muttafaq alayh hadith is that hadith is narrated both in the Sahihain, both Bukhari and Muslim. One hadith. Second hadith, we go to the Sunnah Imam Tirmidhi, a narration which is with the narrator who is Ibn Abbas radiallahu anhuma. He radiallahu anhu, he narrates that once Rasulullah ﷺ, he came to Salatul Fajr, we were waiting, and and he ﷺ came slightly late to Salatul Fajr. He came right at the last portion, and they were waiting. And I would like to mention one thing here, because alhamdulillah, I have also done that everyone here, in the local masjid, we go and we pray salah. He ﷺ
used to get late sometimes for a prayer, but there was hikmah behind this. And the Sahaba used to remain quiet and they used to wait. How unfortunate is it that today you see the Imam Sahib, he may come 1 minute, 2 minutes late, and we start saying, oh, you know, Imam Sahib is late, God knows where he was. This is our habit that we have today. So we should adopt the sunnah of the Sahaba. That what the Sahaba used to do is to remain quiet and used to wait. So they waited. He alayhi salatu wasalam came and he led the Fajr prayer. And within the Fajr prayer, in the both raka'ah, he recited a short surah. Even though it is mustahab to recite a long surah, so many ayat within the Fajr prayer. And then after salam, he turned around and he says that, O Sahaba, I will tell you now why I was late. He said, I will tell you now why I was late. He said that last night I performed wudu. Rather, he alayhi salatu wasalam blessed the water. This is what we believe. That he alayhi salatu wasalam blessed the water. Because we know what happened in the Sulh of Hudaybiyah. Remember, every other person's water, when it touches the body and it leaves the body, not while it's on the body, when it leaves the body, it becomes musta'mal. However, this was not the rule, the same ruling for the water which touched the blessed body of Rasulullah. It's because that water tasted a new life when it was on the blessed body of Rasulullah. So, he alayhi salatu wasalam, he said, I made wudu and I prayed. And when I was praying, I did salam, and after my prayer, I fell asleep. Because I fell asleep and I met Allah subhanahu wa ta'ala. I met Allah subhanahu wa ta'ala. Remember, the Mi'raj of Rasulullah did not happen once. It happened on many occasions. He alayhi salatu wasalam said, I met Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asked me that, oh beloved, what are the angels talking about? He alayhi salatu wasalam is on the earth. Allah subhanahu wa ta'ala is asking that, oh my beloved, what are the angels talking about? We learn one thing from here. That what? That asking a question does not mean a person does not know. Asking a question is not the daleel of admul ilm, of the absence of knowledge. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, He asks Sayyidina Musa, Ya Musa, what do you have in your hand? Does this mean that Allah subhanahu wa ta'ala did not know? No, there is a hikmah why Allah subhanahu wa ta'ala asks. So here subhanahu wa ta'ala, He is asking that, oh beloved, what is happening and what is being discussed and what is being said between the angels? He alayhi salatu wasalam said, Ya Allah, I do not know. I do not know. And they said, look, he alayhi salatu wasalam said that he does not know. I said, wait a minute, finish the hadith off. Don't read the hadith half, finish the hadith off. He alayhi salatu wasalam said that when I said I do not know, Allah subhanahu wa ta'ala placed His hands between my chest. When He places between my chest, I felt the coolness of the hands of Him subhanahu wa ta'ala. Then everything became enlightened for me. And I came to know everything which was in existence. Then Allah subhanahu wa ta'ala. Then he sallallahu alayhi wa sallam said, then He subhanahu wa ta'ala asked me that what is being said amongst the angels. Then I answered that this is being said and this is being said and this is being said and that is being said. And another hadith within the same book, Sunan Tirmidhi, Imam Tirmidhi brings that once the narrator is Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu. He says that once we came and we prayed Fajr in the masjid. And they used to pray in the masjid all 5 salah. This was normal. Remember, their daily prayers was like a Jum'ah that we have today, if not bigger.
And this is why one person, he said, and he was a Jew, a Jew said that fear the Muslims. That somebody asked him that when should we fear the Muslims? He said fear the Muslims is that when their fajr is like the Jum'ah. Then start fearing them. Before that they won't do anything. And let's see, and we see what's happening around us now. We see that normally we see the Dhuhr, subhanAllah, 3 lines, 4, and then as it gets darker, you know, those gets to 2 and 1, etc. Allah subhanahu wa ta'ala gives all tawfiq to pray with by Jama'ah. Now, he said that we prayed for Fajr Rasulullah alayhi salatu wasalam. He alayhi salatu wasalam, he did salam and he went on the mimbar. And he delivered a lecture until Dhuhr. He prayed Dhuhr and we prayed with him alayhi salatu wasalam. Then he did salam and he went on the mimbar again. And then he did a lecture and delivered a lecture until Asr. He prayed Asr, then again until Maghrib, and then from Maghrib and then again to the Isha. And then after Isha he said that he alayhi salatu wasalam explained everything what happened even before creation of Allah subhanahu wa ta'ala to the last day. And he who has remembered that is the greatest alim amongst us. And this is the wording of the hadith, that he alayhi salatu wasalam taught us everything. You know the difference between us and the Wahhabiyah? It is that we say everything and they say some. Look at this sentence. You know, it is a bit funny, isn't it? Look, we say everything, they say some. They are even insulting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam within this sentence. They say, how can you say everything? We say that when you attribute the knowledge to Allah subhanahu wa ta'ala, in comparison to Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ahmad Rida radiallahu ta'ala, he says in his Risala in volume 26, which is the Risala of Khalis al-I'tiqad, that he has. Now, in that Risala, he explains that what we believe about Ilm al-Ghayb. This was just some ahadith that I presented in front of you. There are approximately over 50 ahadith just explaining how he alayhi salatu wasalam explained everything, what has happened and what will happen. Over 50 hadith. Now, Imam Ahmad radiallahu anhu says, he says what we believe is that when we, in comparison to the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, if there was, the whole world was an ocean, and it was rather boundless, you would get one drop from there, and you would get 1,000 from, and you would divide that, and then the 1,000 from that drop. This is not in knowledge of Rasulullah from Allah subhanahu wa ta'ala. And then he says, in comparison to us, if there was a boundless ocean, and you would get one drop, all the world, the creation, its knowledge put together would not make a drop of the ocean of Rasulullah alayhi salatu wasalam. Because what they say to their people is that these people believe that he was the same in level, in knowledge as Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-'iyadu billah, we do not believe this. We do not believe this. We ask them and we tell them rather, that you are asking us about the knowledge of the unseen, about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We will present those individuals who are the ghulam of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who have ilm al-ghayb. And one of those personalities that we are commemorating today is Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, who had the knowledge of the unseen, who was gifted the knowledge of the unseen by Allah subhanahu wa ta'ala. As Ibn Hajar Asqalani, he says that he who claims to have anything apart, and he does not attribute this, and he does not say that I have it via Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he is a liar. Ibn Hajar, and you can see in every library of the Wahhabiyah, they will have this commentary in Bukhari of Ibn Hajar. They will have Fath al-Bari, which is his commentary. They will have Umdat al-Qari, which is the commentary of Badruddin Aini. In Fath al-Bari, he says, Ibn Hajar Asqalani radiallahu anhu, he says that whoever claims to know anything, these days we have professors, big professors, who think that we know everything. When they get a degree or a PhD, they think that no one can touch them. However,
Ibn Hajar says, whoever claims to have anything from the ocean of knowledge and he does not attribute it to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he is a liar in his claim. Everything goes back to Rasulullah alayhi salatu wasalam. These gatherings go back to Rasulullah alayhi salatu wasalam. Creation goes back to Rasulullah alayhi salatu wasalam. As in my khutbah that I recite in front of you, that may salutations and blessings be upon he who was a Nabi when Adam, which was between mud and water. And this is the hadith of Rasulullah alayhi salatu wasalam. So everything leads back to Rasulullah alayhi salatu wasalam. One waqti of Sayyidina Abu Bakr Siddiq, which has got to do with this ilmul ghaib. Siddiq Akbar came on, a woman came to say Sayyidina Siddiq Akbar radiallahu anhu, and she said that I do not have children. What can I wish to have a boy. I wish to have a boy because it has been a very long time that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed me with a child. He Siddiq Akbar, when she was near him, he said that you will have a boy. He knew what was in the womb of that woman. I ask you, the Wahhabiyya, is this not the knowledge of the unseen? Is this not the knowledge of the unseen? Now one fadail of Siddiq Akbar. Remember the greatest miracle of Sayyidina Siddiq Akbar, more than ilm ghaib, is something else. The greatest miracle of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu is when he entered Medina with his beloved. They could not tell that who is Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and who is Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. The greatest miracle of Sayyidina Abu Bakr Siddiq, and Alhamdulillahi Rabbil Alameen, bila mubalagha, without any exaggeration, that faith, that spiritual presence of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, running through the blood, running through the sanad, running through the awliya kiram of this silsila. That we see that whoever is the shaykh, you have the shaykh kamil and then you have the murideen kamil. You look at the shaykh and you look at the murideen and it is hard to tell who is the murid and who is the shaykh. This is something that we praise Allah subhanahu wa ta'ala, and we praise him and we make dua to him, that may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to rectify our aqeedah. May Allah subhanahu wa ta'ala give me tawfiq first of all and give us only tawfiq to act upon what has been said. Wa ma tawfiqi illa billah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah. That was Maulana Muhammad Abdul Qadir Aslami Sahib of Dudley, who spoke beautifully about the ilm ghaib of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Shaykh on this subject, and Maulana Sahib was talking about those people who talk about the Zat and the Shan, and they question the Shan of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Shaykh writes, Muhammad ki azmat ko kya पूछते हो? Muhammad ki azmat ko kya पूछते हो? वो तो साहिब काबा कौसैन ठहरे. I'll just explain this. In the Quran, Surah Najm, Allah says, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ عَدْنَا. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam went to Miraj, and he left Jibreel alayhi salam in Surat al-Muntaha, and he went beyond, and he met Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says the Prophet sallallahu alaihi wasallam was, the distance between me and him was فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ. He was two bows length, two bow and arrow. Allah gave such an example, which is straightforward and simple in 1400 years ago, to understand a bow and arrow. There were two bow lengths, two bow length from Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Aw adna means even closer. But Allah subhanahu wa ta'ala knows what's closer. So the Shaykh says, he relates that waqia about the Quran ayat. He says, Muhammad ki azmat ko kya puchte ho? Wo to sahibe Kaaba ko se ne tere. He's the one who sat two bows lengths away from Allah subhanahu wa ta'ala. And they question the ilm ghaib. The one who sees Allah subhanahu wa ta'ala, what else is there to see? He is the most ghaib, he is the most unseen. Muhammad ki azmat ko kya puchte ho? Wo to sahibe Kaaba ko se ne tehre.
بشر کی سر عرش مہمان نوازی. بشر کی سر عرش, from the earth to the heavens, مہمان نوازی. Allah took him as a guest. یہ عظمت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ عظمت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ الحمدللہ, Maulana Sahib spoke beautifully about ilm ghaib of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Rashid would like now to call Ashmat Khan Sahib to recite Naat Rasul. Naare Takbir, Naare Risalat, Naare Tahqiq, Jashn Eid Milad al-Nabi, Shan Siddiq Akbar, دربار عالیہ شادپور شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محبت سے باغاز میں درود پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. کہ میں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں. میں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں. ارے میں تو شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں. میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. جو سامنے ہے مدینہ, جو سامنے ہے مدینہ, تو دیکھتا کیا ہے. جو سامنے ہے مدینہ, تو دیکھتا کیا ہے. ارے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے. سوچتا کیا ہے. جو سامنے ہے مدینہ, تو دیکھتا کیا ہے. جو سامنے ہے مدینہ. اور میرے حضور کو اے خود سا بولنے والے, میرے حضور کو اے خود سا بولنے والے. اے تو نے کی ذات کے بارے بے جانتا کیا ہے. تم کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے. یہی تو کعبے کا کعبہ ہے. سوچتا کیا ہے. جو سامنے دربار عالیہ شادپور شریف سرکار کی آمد.
بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے، تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ، اور پروز حشر خدا کہہ رہا تھا بندوں سے، پروز حشر خدا کہہ رہا تھا بندوں سے کہ جو مصطفیٰ کو نہ مانے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے تو وہ مانتا کیا ہے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ، کہ شادپور والے نے، شادپور والے نے میرے خواجہ نے، شادپور والے نے مینوں ایسا رنگ چڑھایا، ڈبدی تر گئیاں، ڈبدی تر گئیاں، میرا بیڑا بننے لایا، شادپور والے نے مینوں ایسا رنگ چڑھایا، شادپور والے نے مینوں ایسا رنگ چڑھایا کہ یار وار دا فیض نرالا، یار وار دا فیض نرالا بنڈدا پیا اے شادپور والا، یار وار دا فیض نرالا بنڈدا پیا اے شادپور والا، صدقہ مجدد پاک دا میری چولی دے وچ پایا، شادپور والے نے مینوں ایسا رنگ چڑھایا، شادپور والے نے مینوں ایسا رنگ چڑھایا، آیا نواب الدین دا پیارا، آیا نواب الدین دا پیارا، پھر روشن ہو گیا یورپ سارا، آیا نواب الدین دا پیارا، روشن ہوا جگ سارا، ہر پاسے پھر چانن ہو گئے، ایسا رنگ چڑھایا، شادپور والے نے مینوں ایسا رنگ چڑھایا، شادپور والے نے مینوں ایسا رنگ چڑھایا کہ میرے مرشد ٹالیاں والے، میرے مرشد شادپور والے، وہ وگدی جتھے نور دے نالے، پید جتھے کرما والے، پید جتھے کرما والے، جنی جنی جامے پیتا، جنی جنی جامے پیتا، اودا بخت جگایا، شادپور والے نے مینوں ایسا رنگ چڑھایا، شادپور والے نے مینوں ایسا رنگ چڑھایا، میاں صاحب دا قول ہے سچا کہ میں نے وہ میرا مرشد اچا، میاں صاحب دا قول ہے سچا
میں نیوا میرا مرشد اچا پر مرشد دا چھڈنا ناگی پر مرشد دا چھڈنا ناگی ایسا سبق پڑھایا شادپور والے نے مینو ایسا رنگ چڑھایا شادپور والے نے مینو ایسا رنگ چڑھایا شادپور والا ملیا ماہی شادپور والا ملیا ماہی پھر جن کی دل دی صفائی شادپور والا ملیا ماہی جن کی دل دی صفائی گیا غنیرا ہوئی روشنائی گیا غنیرا ہوئی روشنائی جد مکھ تو نقاب اٹھایا شادپور والے نے مینو ایسا رنگ چڑھایا شادپور والے نے مینو ایسا رنگ چڑھایا خواجہ دا جدو پلا پھڑیا خواجہ دا جدو پلا پھڑیا خواجہ دا جدو پلا پھڑیا ساڈا کوئی کم نہ ہڑیا خواجہ دا جدو پلا پھڑیا میرا کوئی کم نہ ہڑیا سارے رنگ غیراں تے لاکے سارے رنگ غیراں تے لاکے او مینو اپنا رنگ چڑھایا شادپور والے نے مینو اپنا رنگ چڑھایا شادپور والے نے مینو اپنا رنگ چڑھایا آیا نواب الدین دا پیارا آیا نواب الدین دا پیارا پھر روشن ہو گیا یورپ سارا آیا نواب الدین دا پیارا روشن ہویا یورپ سارا ہر پاسے پھر چانر ہو گئے ہر پاسے پھر چانر ہو گئے ایسا رنگ چڑھایا شادپور والے نے مینو ایسا رنگ چڑھایا ڈبدی تر گئیاں ڈبدی تر گئیاں میرا بیڑا بننے لایا شادپور والے نے ریاض خواجہ نے شادپور والے نے مینو اپنا رنگ چڑھایا MashaAllah, that was Ashwant Khan Sahab, beautifully read Naat on the Mankabat of Qibla. As Sahab Rahmatullahi alayhi, Nachiz would like to now call Sufi Azhar Hussain Bhat Sahab to do a Mankabat on Qibla Sahab, only for 2 minutes, please. And then after that, inshallah, we will have our main speech. For a couple of minutes, Sufi Azhar Hussain Bhat Sahab from Bradford. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جشن عید میلاد النبی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر آئے درست آئے اور میں ابھی بینر کے اوپر دیکھ رہا تھا حضور قبلہ عالم کا مزار شریف اور میں کہہ رہا تھا کہ سبحان اللہ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا میرے خواجہ خواجگان نے خرید کر انمول کر دیا محفل نعت وچ جتنے آئے بیٹھے تے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے اپنا کوئی کمال نہیں رب دے سوں تے میرے خواجہ نے رنگ چڑھائے ہوئے نے تے جتنے آئے نے آپ دی بزم اندر لج پالا دے سارے بلائے ہوئے نے انج لگتے مینو فضانے تھے
لے آئے ہوئے نے، کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے۔ تے سب مل کے پڑھیے، ویکھو فیض لٹاندا اے سونا شاد پور والا، ویکھو فیض لٹاندا اے سونا شاد پور والا، مندیاں نو گل لاندا اے سونا شاد پور والا، مندیاں نو گل لاندا اے سونا شاد پور والا۔ ہو نہیں سکدا کوئی سوالی، ہو سکتا کون نہیں، ہو نہیں سکتا کوئی سوالی، اس محفل وچوں جاوے حالی، اس محفل وچوں جاوے حالی، جدوں فیض کرم دا پاوندا اے سونا شاد پور والا، ویکھو فیض لٹاندا اے سونا شاد پور والا، مندیاں نو گل لاندا اے سونا شاد پور والا۔ اور جد کوئی سنگی، جد کوئی سنگی رو کے پکارے، خواجہ دے بہت سوارے، مشکل وچ آ جاندا اے سونا شاد پور والا، مشکل وچ آ جاندا اے سونا شاد پور والا۔ اور بڑا پیارا شعر، عشق وچ ہو جاندا اے چلا، تے منہ وچوں کہندا اے اللہ 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 اللہ، عشق وچ ہو جاندا اے چلا، تے منہ وچوں کہندا اے اللہ اللہ، جدوں اگ عشق دی لاندا اے سونا شاد پور والا، ویکھو فیض لٹاندا اے سونا شاد پور والا، تے غیر ول پھر او نہیں تکدا، تے نظراں وچ پھر کوئی نہیں جچدا، جدوں اپنا رنگ چڑھاندا اے سونا شاد پور والا، ویکھو فیض لٹاندا اے سونا شاد پور والا، مندیاں نو گل لاندا اے سونا شاد پور والا۔ MashaAllah, that was Sufi Azhar Hussain Bhat Sahab from Bradford, who did a mankabat on Qibla Hazrat Sahab. Alhamdulillah, we have now come to our final speech, and the speech will be delivered by Hazrat Allama Mufti Yar Muhammad Khan Al-Qadri Sahib of Birmingham. So inshallah, the Chief would like to now invite Hazrat Allama Mufti Yar Muhammad Khan Sahib Al-Qadri of Birmingham to do a speech. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Tahqiq, Jashn Eid Miladun Nabi, Shan Siddiq Akbar, Darbar Aliya Shadpur Sharif. Can those please come a bit forward and leave no space empty, please. The scholars, please slowly move forward. MashaAllah. ماشاءاللہ نہایت محبت اور احترام کے ساتھ میرے ساتھ مل کے بآواز بلند درود شریف پڑھی، اس لیے کہ آپ حضرات
माशाअल्लाह ذوق वाले हैं, काफ़ी देर से भी बैठे हुए हैं, थकावट भी हो जाती है, कुछ बशरी तकाज़े भी होते हैं, लेकिन मोमिन की शान ये है वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे सब कुछ कुर्बान करता है। इसलिए मेरे साथ मिल के थोड़ा सा वक्त है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें हो जाएं, अल्लाह के मक़बूलों की बातें हो जाएं। आप हज़रात बुलंद आवाज़ से ज़रा दुरूद शरीफ पढ़ें ताकि आप रूहानी तौर पर तो ज़िंदा हैं, ये जिस्मानी ज़िंदगी के भी कुछ आसार नज़र आने लगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, बुलंद आवाज़ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, अगर इसमें हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, जनो फरजंद से माँ बाप से औलाद से प्यारा। मदीने के गदा देखे हम सब मदीना शरीफ के गदा, जिनकी महफिल में बैठे हुए हैं वो भी मदीना वालों से प्यार करते हैं। मदीने के गदा देखे दुनिया के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरों को मोहम्मद के गुलाम। ये अल्लाह वालों की शान है। दुआ करें अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालहू, इस महफिल में अल्लाह पाक ने हमें आने की तौफीक दी है। अगर आने की तौफीक दी है तो खाली भी नहीं लौटाएगा, इन खाली झोलियों को अपनी रहमत से भर कर भेजेगा। इसलिए वो ये नहीं देखता ये आने वाले कौन हैं, वो तो हमारे ज़ाहिर से भी वाकिफ, हमारे बातिन से भी वाकिफ, हमारी रग रग से वाकिफ, उसने हमें पैदा जो किया है। वो ये देखता है ये किसकी निस्बत से आए हुए, बस करम नवाजी फरमा देता है। मोहतरम सामीन, आज एक इस मुख्तसर से वक्त में जो ये मौज़ूआत हैं इन पे थोड़ी सी रोशनी डालूंगा एक मिसाल के जरिए से। चंद आदमी बैठे थे सुनार की दुकान पे सोना लेकर और आपस में झगड़ रहे थे। कोई ये कह रहा था मेरा सोना अच्छा है, कोई ये कह रहा था मेरा सोना अच्छा है। सुनार ने कहा शोर ना मचाओ, मैं अभी कसवट्टी को निकालता हूं, वो बता देगी किसका सोना ठीक है किसका सोना खराब है। सुनार ने कसवट्टी को निकाला, उसने बता दिया किसका सोना ठीक है और किसका सोना खराब है, फैसला हो गया। ये जो अभी आयत मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की है, मैं अवाम अहले सुन्नत से ये कहा करता हूं कि ज्यादा मुनाजरे करने की जरूरत नहीं, ये ईमान की कसवट्टी है, ये इश्क़ रसूल की कसवट्टी है। आजकल के दौर में जिससे पूछो भाई तू कौन है, कहता है मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से प्यार करता हूँ, आशिक़ रसूल। जिससे भी पूछो, खाहे वो आला दर्जे का बेअदब और गुस्ताख क्यों ना हो। अब देख रहे हैं सब कुछ इस नजरी मखलूक को। तो मोहतरम सामीन याद रखना, अपने आप को आशिक़ रसूल कहने से कुछ नहीं बना। देखिए हम मुसलमान लिखे हुए हैं, इस मुल्क के दफ्तरों में हम मुसलमान लिखे हुए हैं, क्या इन दफ्तरों में लिखे जाने से हम मुसलमान हो गए? नहीं, सच्चे मुसलमान उस वक्त होंगे जब खुदा के रसूल के दफ्तर में हमारा नाम आशिकान रसूल के मुजस्समे में लिखा होगा।
یہ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دفتر میں کون لوگ ہیں جن کا نام عاشق رسول لکھا ہوا. یہاں مولانا روم علیہ رحمت نے ایک بات لکھی مجھے یاد آ گئی. تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی تو عبرت بھی نصیب ہو جائے گی. ایک دن مجنو چلا گیا لیلا کے دروازے پر تماشا دیکھنے والے لوگ اکٹھے ہو گئے. تو تماشا دیکھنے والوں نے کہا لیلا سے یہ تیرے ساتھ پیار کرتا ہے, تیرے دروازے پہ آیا ہوا ہے, کچھ کھانے پینے کے لیے اس کے پاس بھیج دے. یہ بیچارہ صبح کا آیا ہوا ہے, لوگ مذاق کر رہے ہیں, بھوکا بیٹھا ہوا ہے. لیلا نے ایسے کیا تھال کے اندر حلوہ ڈالا, سرپو سے ڈھانپا اور خادمہ کو دیا, جا میرے مجنو کو دے کر. جب وہ حلوے کی تھالی لے کے باہر آئی, وہ لوگوں کا بہت سارا ہجوم دیکھا, اس کو کیا پتا ہے میں مجنو کون ہے, ہمیں تو سارے انسان. تو چند آدمی سے پوچھنے لگے بھائیو یہ بتاؤ کہ تم میں سے مجنو کون ہے. تو وہ کہنے لگے بی بی تو مجنو کو کیا کہتی ہے. تو کہنے لگے لیلا نے اس کے لیے تھوڑا سا حلوہ دیا. جب انہوں نے حلوے کا نام سنا سب کا منہ پانی پانی ہو گیا. حلوہ ہے ایسی چیز جو اس کے منکر ہے, جب ان کے سامنے رکھا جائے ان کو کھاتا ہوا آپ دیکھیں. یہ ہے بڑا. جب انہوں نے سنا حلوے کا نام سنا, ایک کہنے لگا میں مجنو ہوں, دوسرا کہنے لگا میں مجنو ہوں, تیسرا کہنے لگا میں مجنو ہوں. وہ بیچاری پریشان ہو گئی, یہ ہزاروں مجنو کدھر سے آ گئے. اس نے تھوڑا تھوڑا سا حلوہ سارے مجنو میں تقسیم کیا, واپس لیلا کے پاس پہنچ گئے. کہنے لگی لیلا تو نے تو آج تک ہمیں دھوکہ دیا ہوا تھا, ہم نے سمجھا ہوا تھا تیرا ایک مجنو ہے, آج پتہ چلا یہ تو ہزاروں مجنو ہیں. وہ کہنے لگے وہ اللہ کی بندی تو نے میرے مجنو کو نہیں پہچانا, یہ سب حلوہ خور ہے, میرا مجنو کوئی اور ہے. تو کہنے لگی کیسے پہچانوں. کہنے طریقہ میں بتاتا ہوں, تھالی کے اندر چھری رکھ, باہر چلی جا کے کہے جو مجنو ہے آگے آ جائے. لیلا نے اس کے بدن کے گوشت کا ٹکڑا طلب کیا. جب وہ باہر آئی تو یہ یار لوگ بناوٹی مجنو اپنی مونچھوں کو صاف کر رہے تھے. دوسرے تھالی کو دیکھا خوش ہو گئے, چلو میٹھے کے بعد نمکین بھی کھاتے ہیں. تو آگے اس نے چھری کو نکالا, آگے آ جو مجنو ہے. اس نے لیلا نے تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا طلب کیا. جب یہ اعلان کہے گا تو چل میں آ رہا ہوں, کہنے لگا تو چل میں آ رہا ہوں. یہ سارے کسے آخر میں ایک شخص آ کے کھڑا ہو گیا جس کا حال فقیرانہ, جس کا چہرہ زرد, جس کے بال بکھرے ہوئے. کہنے لگا یہ بتا کہ میری لیلا نے میرے بدن کے گوشت کا کون سا ٹکڑا طلب کیا, بتا جو ٹکڑا طلب کیا وہی دوں. کہنے لگی یہ وضاحت لیلا نے بھی نہیں کی. مجنو نے چھری کو اٹھایا, ہر عضو کا ٹکڑا کاٹ کے تھالی کے اندر رکھا. جب یہ خاتمہ واپس جاتی ہے, لیلا ناز اور فخر سے کہنے لگی دیکھ میرا مجنو ہے. تو بتانے کا مقصد یہ بھائی دیکھو دعویٰ کرنے والے کتنے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ میں مجنو ہوں, مگر حقیقی مجنو وہی بنا جسے لیلا نے کہا یہ بنا. ارے دعویٰ ہر انسان کرتا ہے, جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں, کیا ہے ان کا عقیدہ گندے سے گندہ کیوں نہ ہو. وہ صحابہ کے دشمن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دشمن. ماشاءاللہ شیلہ جناب درشری پاڑی السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکم و صحابی یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام بلند نواز سے پڑھنے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. بھائی دعویٰ کتنے لوگوں نے کیا کہ میں مجنو ہوں, میں مجنو ہوں. سچا مجنو وہی بنا جسے لیلا نے کہا یہ میرا مجنو ہے. ارے دعویٰ ہر انسان کرتا ہے کہ میں ولی اللہ ہوں, میں ولی اللہ ہوں, میں ولی اللہ ہوں. ارے سچا ولی وہ ہے جسے مدینے والا کہے یہ میرا پیار ہے. جسے مدینے والا کہے یہ میرا پیارا ہے. اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اب مدینے والا کن لوگوں کو کہتا ہے؟ اسلام نے کسی چیز کو نہیں چھپایا, یہ یاد رکھنا بھائی. اسلام نے کسی چیز کو نہیں چھپایا, سب کچھ واضح کر دیا. دیکھیے اگر پرچہ آؤٹ ہو جائے, طالب علم پھر بھی ناکام ہو جائے تو اس کی بدنصیبی ہے. مدینے والے نے پرچہ آؤٹ کر دیا, بتا دیا کہ مدینے والے کے نزدیک عاشق رسول کون ہوتا ہے. اب سنیں قرآن کو, قرآن کیا کہتا ہے, اس معیار کو سامنے رکھیں.
اور میں چیلنج دے کے یہ بات عرض کرتا ہوں، اگر اس معیار پر کوئی جماعت اترنے والی ہے تو یہ صوفیاء کی جماعت ہے۔ کیوں؟ میں دنیا کو چیلنج دے کے یہ کہہ سکتا ہوں، نظر اٹھاؤ دنیا میں عاشقان رسول، سچے عاشق اگر آپ کو نظر آئیں گے تو یہ صوفیاء کی جماعت میں۔ ہمیشہ سے نظر اٹھا کے دیکھو، ابو بکر صدیق بھی ہمارا ہے، حضرت مجدد صاحب بھی ہمارے ہیں، حضرت خواجہ محمد اسلم بھی ہمارا ہے، حضرت اجمیری بھی ہمارا ہے۔ آج بھی میں دنیا والوں کو دعویٰ دیتا ہوں، ان سچوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ مجھ جیسے علماء سن کر بتاتے ہیں، یہ کامل لوح محفوظ کو دیکھ کے بتاتے ہیں۔ اللہ مجھے ایک بات یہاں کر کے میں بات آگے چلاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو حضرات ہیں یہ شادپور شریف کے نعرے لگاتے ہیں اور اولیاء اللہ کے نعرے نہیں لگاتے۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر سارے اچھے ہوتے ہیں مگر مریض اس کی تعریف کرتا ہے جیسے اسے شفا ہو۔ بھائی یہ جہاں سے شفا ملی ہے یہ تو ان کے نعرے لگائیں گے۔ پر اب سنو، اب مدینے والے کے نزدیک عاشق رسول کو ایمان سے بتائیں، قرآن نے جو بات بتائی ہے وہ جھوٹی ہو سکتی ہے؟ بولو، ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، وہ سچی بات ہے۔ اللہ گواہ ہے، قرآن نے جو عاشق رسول ہونے کا معیار بتایا اس کے امام جناب ابو بکر صدیق۔ اب سنو وہ کیسے، میں قرآن سناتا ہوں پھر وہ اس بات کو واضح کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے قل فرما دیجئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کریں، اور جب بھی آپ سے کوئی نجمی وغیرہ یہ بدعقیدہ بات کریں انہیں بتا دو، یہ آیت سنا فیصلہ ہوگا۔ قل فرما دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان آباکم، یہ علماء میرے پاس بیٹھے ہوئے، اگر تمہارے باپ وابناؤکم تمہارے بیٹے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری گھر والیاں، وعشیرتکم تمہارا خاندان، واموال اقترفتموها، وہ مال جسے کما کر تم لاتے ہو، وتجارت تخشون کسادہ، وہ تمہارا کاروبار تجارت، ومساکن ترضونها، تمہارے پسندیدہ ہے۔ اللہ نے ان 8 چیزوں کی محبت کا ذکر کیا اور آگے کیا فرمایا؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اگر یہ چیزیں تمہیں، یہ 8 چیزیں جن کو ابھی ہم نے شمار کی، یہ اللہ سے، رسول اللہ سے، اسلام سے زیادہ پیاری ہیں تو تم خدا کے قہر کا انتظار کرو۔ تم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، ایمان تمہاری دل میں نہیں اترا۔ جس کے دل میں ایمان اترتا ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ساری نعمتوں کو مدینے والے پہ اس لیے اہل سنت کا نعرہ ہے نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہاں ایک علمی نکتہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں جو مفسرین حضرات نے بیان فرمایا، اللہ گواہ ایمان تازہ ہو جائے۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے جب ایمان کی کسوٹی کو ذکر کیا تو 3 چیزوں کی محبت کا ذکر کیا۔ بولو کتنی چیزوں کا؟ بڑا پیارا نکتہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مفسرین حضرات جب بیان کرتے اللہ گواہ انسان جھوم جاتا کہ کیا فرمایا؟ اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ کتنی محبتیں ہیں ہمیں؟ اب میلاد کا ذکر بھی بیچ میں آ جائے، 3 محبتیں۔ ہمارے اوپر آج کل کے دور میں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو سنی ہے جناب یہ ہر وقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تعریف یہ کہا یہ ہمیں کہتے ہیں یا نہیں؟ کبھی انہوں نے توحید کانفرنس سجائی ہے، یہ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اب اس کا بھی جواب آ جائے گا کیوں ہم ہر وقت یا رسول اللہ کے رسول۔ اب سنو کتنی چیزوں کی محبت کا ذکر ہے، بولو اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد۔ اور ان تینوں محبتوں میں اصلی محبت، حقیقی محبت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیسے؟ اللہ کو ماننے والا کافر ہو سکتا ہے، سنو نجمیوں، توحید منانے والا کافر ہو سکتا ہے۔ توحید کے جل سے منانے والا بولو کافر ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ آج بہت سارے بدعقیدہ کافر ہیں جو خدا کو تو مانتے ہیں، سکھ مانتے ہیں، ہندو مانتے ہیں، نہیں مانتے، یہودی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں اللہ کو یا نہیں مانتے۔ پتہ چلا اللہ کو ماننے والا وحدہ لا شریک تسلیم کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ جہادوں میں شریک ہونے والا، اسلام کی تبلیغ کرنے والا کافر ہو سکتا ہے۔
قرآن پڑھو، منافق اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، عمل کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، جہاد میں شریک ہوتے تھے، لیکن یہ یاد رکھو میرے نبی سے پیار کرنے والا انسان کبھی کافر نہیں ہوتا، میلاد النبی کے جلسے منانے والا انسان کبھی کافر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا اگر اصلی محبت ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ سبق ہمیں کس نے پڑھایا؟ بولو صدیق اکبر۔ اللہ، یہ سبق کس نے پڑھایا؟ اور اس سبق کی ترجمانی کی امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمت اللہ۔ اب سنو کیسے فرماتے ہیں، چونکہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاؤں، کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ سنیں عقیدہ، آگے حضرت ابو بکر صدیق کا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اصل سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق غار میں جان اس پہ دے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان اور پھیر دی انہیں نماز، مگر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، اصل اصول بندگی اس تاج پر کی۔ کیا فرماتا ہے امام اہل سنت؟ یہ سبق پڑھایا صدیق نے، بتایا امام احمد رضا۔ فرماتے ہیں جان کا بچانا، بولو کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض ہے نہیں ہے؟ خودکشی کرو اللہ گواہ، آج بھی فقہ کہتا ہے کہ متقی پرہیزگار انسان اس کا جنازہ ہی نہ پڑھے۔ جان کا بچانا کیا ہے بولو؟ مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں خدا کے فرض کو چھوڑ کے نبی کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ سانپ ڈس رہا ہے، ایڑی کو نہیں ہٹا۔ سوچنے کی بات بھئی، اللہ کے فرض کو چھوڑ دیا نبی کی محبت میں۔ حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر کو ہمارے نبی کی نیند میں قربان کریں۔ بھائی تم صدیق علی سے زیادہ دین کو سمجھتے ہو؟ دونوں نے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے فرض کو چھوڑ دیا۔ پھر اس وقت تو آج کا سلسلہ جاری تھا، جبریل آ گیا ہے، اللہ کے نبی ہے، کیا تو نے ان کو شرک سکھا دیا؟ میرا فرض چھوڑ کے بیٹھا ہے۔ ابو بکر نے میرے فرض کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ تو تیرے ساتھ زیادہ لگے، مجھے کیوں چھوڑتے جا رہے؟ آیا جبریل ایمان سے بتاؤ؟ ارے جنہوں نے خدا کے فرض کو نبی کی محبت میں قربان کیا، اللہ کے محبوب نے انہیں انعامات سے نوازا۔ وہ تو انعامات سے نوازا، انہیں شرک نہیں قرار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لب مبارک اتارا، حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگے، ایڑی ٹھیک ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قیامت تک صدیق اکبر سے جو جسمانی نسب رکھے گا، میرے نبی کی لعاب کا صدقہ شام کی ظاہر اس طرف سے۔ اور حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ بھائی نماز چھوڑ بیٹھے، وہ بھی اثر حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں نمازوں کا خیال کرو، خصوصاً نماز اثر کو نہ چھوڑنا۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، نماز کو قربان کر دی۔ اب نوازا جا رہا، میرے نبی نے دعا کے ہاتھ کیا کیے ہیں؟ ارے اسلام والے سے پیار ہوگا تو اسلام سے پیار ہوگا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اور وہ دعا آج بھی حدیث میں موجود ہے، دعا مانگی کان علی فی طاعت اللہ و طاعت رسولہ، اے اللہ علی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو تیرے نبی سے پیار کر رہا ہے، اس کی نماز قضا اور قیامت والے دن قضا کرنے والوں میں اس کا شمار ہو۔ یہ تیرے نبی کی شان نہیں ہے کہ اس سے پیار کرنے والوں کا یہ انجام ہو۔ اب ایسے کر غروب شدہ سورج کو واپس لو۔ غروب شدہ سورج واپس آ گیا، کائنات کا نظام بدل گیا۔ عاشق رسول جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر کو ادا نماز۔ اور آپ حضرات یہ دیکھیں، جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کے تا قیام قیامت تک غروب شدہ سورج واپس نہ کسی نبی کے لیے آیا ہے، نہ کسی صحابی کے لیے آیا ہے، نہ کسی ولی کے لیے آیا ہے۔ اگر آیا ہے تو صرف علی پتہ چلا، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، اصل اصول بندگی اس تاج ہے۔ اصل اصول بندگی کس کی ہے بولو؟ اس تاج کی۔
اب آپ حضرات دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، سیاسی طبی حدیث میں یہ اس کے رسول کا معیار ہے۔ اللہ گواہ ہے اگر اس پر انبیاء کے بعد، انبیاء بھی ہمارے نبی کے امت ہے، انبیاء کے بعد اگر کوئی اس معیار پہ کمال درجے کو پہنچائے تو وہ جناب ابو بکر صدیق ہے۔ اب سنیں کیا ہے، دعا مانگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں مجھے موت دے دے، اور میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں، وہ تو ہر وقت ساتھ رہتے تھے، ایمان لانے سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک آپ جس مقام پر اللہ کے نبی کو دیکھیں گے ابو بکر صاحب کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا کو سنا تو سوچنے لگے کہ ابو بکر تو ایمان لانے سے پہلے 7 قبائل کا بادشاہ بھی رہا، تیرے پاس بڑی دولت ہے، تو بڑا نواب ہے، درائم دنانیر ہے، تیرا نبی تو مسکینی کو پسند کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس جھوٹی دنیا کی وجہ سے تیرے نبی سے میدان معاشر میں رشتہ ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر، کتنا خیال ہے ان کی نظر میں۔ اللہ گواہ ہے پوری سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھے، حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہ میں میرے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے نبی پہ قربان کرنے کے لیے تیار۔ آئے گھر میں واپس دولت اٹھائی، کچھ رات کو، کچھ دن کو، کچھ اعلانیہ، کچھ پوشیدہ اللہ کے نام پر خرچ کر دی کہ یہ دولت میدان معاشر میں کہیں میرے اس رشتہ محبت کو کمزور نہ کرے۔ اللہ کو یہ عمل ایسا پیار ہے، جبریل واجد ہے، ارے پیار تو یہ ہے جس کی گواہی رب العالمین ہے۔ میرے رب نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے محبوب آج خوشخبری سنا دو ابو بکر کو کہ یہ جو تو نے عمل کیا نبی کی محبت میں، نہ تیرے لیے دنیا میں کوئی فکر ہے نہ وصال کے بعد کوئی فکر ہے، تو دنیا میں بھی خوش رہے گا اور وصال کے بعد بھی خوش رہے گا۔ تو دنیا میں بھی آپ کو اللہ۔ اب دیکھیں کہ آج کل کے دور میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان پیدا ہو، اللہ گواہ اس آستانہ عالیہ سے مجھے اس لیے پیار ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی سے مفاہمت نہیں کرتا۔ میں نے حضرت قبلہ ثانی ذری زربخت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بھی سنا ہے، بڑے سے بڑا اگر شخص ہے، پیارا دوست ہے، اگر عقیدے میں کمزوری نظر آئی تو چھوڑ دیں۔ بے شمار مثالیں آپ کے ساتھوں نے بتائیں۔ ارے سچا، یہ سچے ایماندار کی نشانی ہوتی ہے۔ اب سنیں، اللہ نے گواہی دی ابو بکر، آج کل کے دور میں ایسے ہمارے سنیوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے، سنیت کا لباس ڈالتے ہیں اور گستاخیاں کرتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، چیمیں گویاں کرتے ہیں۔ ارے جن کی صداقت کی گواہی رب العالمین دے، آپ ان کے بارے میں چیمیں گویا کرتے ہیں جو رات دن اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی تھلیاں اڑاتے ہیں، ایمان کے ٹھیکیدار بنے۔ اب سنیں دوسری آیت سنیں، قرآن کہتا ہے، یہ ایک بڑی پیارا نقطہ قرآن ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ غار میں جب وقت تھوڑا میں مختصر کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں موجود تھے، توجہ کریں، قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر ابو بکر، حزن نہ کر، رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بڑا پیارا نقطہ ہے، سنیں کہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بلند مقام عطا کیا۔ اللہ گواہ ہے انبیاء کے بعد اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر عظمت والا شخص ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سنیں قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر حزن نہ کر۔ علماء میرے سامنے بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھے عربی لغت میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے خوف اور ایک ہے حزن۔ اپنے بارے میں ڈر ہو،
اسے خوف کہا جاتا ہے۔ اب دنیا عربی ادب کی کتابیں کھول کے دیکھیں، لغات کو پڑھ کے دیکھیں، اگر اپنے بارے میں ڈر ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ خوف۔ اگر دوسرے کے بارے میں ڈر ہو تو اسے حزن کہا جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو دھوکہ ہو سکتا ہے، رب کو بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ میرے رب نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر تو خوف نہ کر، بلکہ فرمایا ابو بکر تو حزن نہ کر۔ پتہ چلا اگر ابو بکر کو غار میں فکر تھا تو اپنی جان کا نہیں تھا، ذات محمد کا۔ رب العالمین کو دے رہا، حزن نہ کر، اپنی ذات کا فکر نہیں تھا۔ اگر فکر تھا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تھا کہ ابو بکر تیرے ہوتے ہوئے جب تک تیری جان میں جان ہے، تیرے خون کا آخری قطرہ تیرے جسم میں موجود ہے، سانس موجود ہے، تیرے نبی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس سے بھی ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا جسے اللہ کے نبی فرمائے کہ دنیا میں اگر کسی کی سچا انسان ظاہر باطن سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ابو بکر کو دیکھنا۔ میں آپ کو وہ بھی حدیث سناتا ہوں، سنیں آگے سنیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ معنا، بے شک رب ہمارے ساتھ۔ کیا کہا قرآن؟ رب۔ یہاں ایک نقطہ سنیں، تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھیں کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو ساتھ لیا، ہجرت کی۔ کیا کی؟ آگے آ گیا دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، تو لشکر میں ہاں ہوں بچ بھی، اللہ کے کلیم آج مروا دیا۔ پیچھے فرعون آگے آگے دریا ہے، کہاں جائے؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، فکر نہ کرو میرا رب میرے ساتھ۔ سبحان اللہ، توجہ کرنا، یہاں یہ نقطہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا میرا رب ہمارے ساتھ ہے، بھائی ایمان والے تو ساتھ ہیں نا، فرما دیتے ہیں ہمارا رب میرا رب، اب یہ نہیں فرمایا میرا رب میرے ساتھ، ان معی میرے ساتھ، یہ نہیں فرمایا ہمارے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کو علم غیب ہو۔ ابھی ہمارے علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں، اللہ کا پیارا کلیم علیہ السلام جانتا تھا کہ جو سامنے میرے لشکر میں موجود ہے یہ اندر کا فرار ہے، نبی اندر سے واقع ہے، اس لیے اللہ کی معیت کی نسبت لشکر کی طرف نہیں کی تاکہ اس کا وقت کی طرف نسبت نہ ہو جائے، اپنی طرف نسبت۔ مگر مدینے والے میرے نبی کو دیکھیں، غار میں فرما رہے ہیں ان اللہ معنا، ابو بکر رب ہمارے ساتھ ہے۔ پتہ چلا میرے نبی کو ابو بکر کے خاتمہ بے ایمان پہ اس قدر یقین تھا اللہ کی معیت کی نسبت اپنی طرف بھی کر دیے جناب ابو بکر صدیق کی طرف۔ پتہ چلا وہ کیا ہے، بولو، سچے اور پکے ایمان۔ اور یہ رتبہ ایسے تو نہیں ملا، بولو یہ رتبہ اللہ گواہ ہے، حدیث و قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھے، جو حکم میرے نبی نے فرمایا حضرت ابو بکر نے لبیک فرمایا۔ آگے کوئی جملہ فرمایا کھڑا ہو جا، کھڑے ہو گئے۔ بھائی آپ طریقت والے ہیں اور ہمارے مرشد جناب ابو بکر صدیق، انہوں نے جو آپ کے مرشد کا ادب کیا، ہم نے اپنے مرشد سے وہی عقیدہ کیا۔ میرے نبی نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ فرمایا فلاں کام کرو، کرنے لگ گئے، جیسے روکا روک گئے۔ جو پسند کیا ابو بکر نے پسند کیا، جو ناپسند کیا جناب ابو بکر نے اسے ناپسند کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھے کہ انہوں نے زندگی کا مقصد یہ سب مجھے بنا رکھا تھا، زندہ رہنا ہے تو محمد عربی کے لیے، مرنا ہے تو خدا کے رسول، خدا کے رسول، اللہ کے نبی۔ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لقب کیا ملا؟ صدیق۔ بولو کیا ملا لقب؟ یہ اللہ نے بھی لقب دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا۔ یہودیوں نے مقدمہ دائر کر دیا، قرآن کو پڑھیں، قسم اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن غنی۔ یہودیوں نے مقدمہ کر دیا خلاف حضرت ابو بکر صدیق کے۔ تو جب مقدمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا ابو بکر گواہ پیش کرو، مقدمہ گواہ پیش کرو۔ عرض کہ اللہ کے محبوب اس وقت یہ سارے غیر مسلم تھے، کوئی گواہ میرے پاس نہیں ہے، میں کیسے گواہی دوں؟ وہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں ابو بکر نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ابو بکر کو جھوٹا کہنا نعوذ باللہ یہ کسی اور کا ایمان والوں کا نہیں۔ آگے جبرائیل امین وحی لے کے آگے اسی عدالت میں اللہ، ارے جن کے ایمان صداقت کی گواہی جبریل تھے، کم وقت ہے وہ انسان جو اس کے بارے میں ذکر ہے۔
جبریل آ گیا، اللہ نے بھیجا، جا جبریل تو میرے ابو بکر کی گواہی دے۔ قسم اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جبریل نے آ کر بتایا اللہ فرماتا ہے ابو بکر سچا ہے، یہ سارے ارے باپ پر الزام لگا، رب نے گواہی دی ابو بکر سے، بیٹی پر الزام لگا تو رب نے گواہی دی عائشہ سچا، باپ صدیق بیٹی صدیقہ، باپ صدیق بیٹی صدیقہ، یہ سبق دیا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ارے مدینے والے سے جو پیار کرتا ہے، مدینے والا اسے دنیا میں بھی بلند کر دیتا ہے، آخرت میں بھی بلند، دنیا میں بھی بلند کرتا ہے، آخرت میں بھی بلند کرتا ہے۔ اب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیں، اس لیے آج کا دور یہ فتنی فساد کا دور ہے، اس طرح مت جانا، یہ ایمان کے تباہ کرنے والے حالات پیدا ہو گئے۔ جو مرشد کامل حضرت ابو بکر صدیق پڑھا گئے، سلسلہ با سلسلہ جو پڑھتے ہیں اس پر قائم، یہ سیدھا راستہ، یہ بیچ میں نکلنے والے سب گڑبڑ ہے، یہ خود بھی جہنم میں جائیں گے، ہمیں بھی لے کے جائیں گے۔ دعا کرے اللہ اس پر استقامت دے دے۔ تو سنو، جناب غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنا رأیت سفینۃ جعفر یقوم فی البحر وَإِلَى الْأَنصَارِ مُقْبِدِينَ فِي أَفْنِيَتِهِمْ، یہ کیا ہے بولو میرے نبی کی حدیث۔ فرمایا ابو بکر میں غار میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں مدینے والے انصار کو، وہ گھر میں لیٹے ہوئے، سینکڑوں میل دور جعفر کی کشتی کھڑی ہوئی ہے، میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ دیوار کے پیچھے کا علم تو اللہ کے نبی کو تو نہیں ہو سکتا۔ ایسے سنی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا بھی کہتے، قربان جب ابو بکر کے عقیدے، یہی عقیدہ ہمارے پاس ہے، اسی کی دولت سے ہماری ایجاد ہوگی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا آمنا و صدقنا، جو کچھ فرمایا حق۔ آگے مزیدار بات یہ ہے، عرض کرنے نے مجھے بھی دکھا دیا، سبحان اللہ، یہ ان کا مجھے بھی دکھا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے فَمَسَحَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ فَرَآهُ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں مبارک پہ جناب ابو بکر صدیق کے آنکھوں پہ اپنا ہاتھ مبارک پھیرا۔ ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب، جو کچھ آپ نے دیکھا وہ سب کچھ مجھے بھی نظر آیا۔ زبان رسالت سے نکلا انت صدیق انت صدیق انت صدیق، ابو بکر تو صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق۔ آج کل کے آئیے جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا، اللہ گواہ ہے جب میں سنتا ہوں ان ٹی ویوں پہ بیٹھتا ہوں پریشان ہوتا ہوں۔ بھائی باقی تو چھوڑو، اہل سنت کے عقیدے میں بھی گڑبڑ آ رہی، سنی یہ کہتے ہیں کہ ہم صوفیاء کو ماننے والے ہیں اور بیتیں بھی آگے کر کے رکھتے ہیں اور عقیدے میں کرتے ہیں۔ اب سنو حضرت ابو بکر صدیق، وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق نہیں، یہاں چونکہ میں ایسے لوگ سنی کہلاتے ہیں، بیعتیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ سب کچھ بولو غلط۔ اب سنو حضرت امام جعفر صادق کہو رضی اللہ عنہ، آپ کا فتویٰ سنو، جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا اس کا دنیا اور آخرت میں کیا حشر۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ رب کا کرم ہے، یہ مرد درویش کی نگاہ ہے، یہ اللہ نے صحیح عقیدے میں رکھا ہے۔ عمل میں خرابی ہوگی تو ان کی شفا سے بخشے جائیں گے، عقیدے میں خرابی ہوگی تو بخشش کا کوئی چانس نہیں۔ ایسے ہیں عقیدے میں دعا کریں اللہ پختہ رکھے، اس لیے آپ ان کا شکریہ ادا کریں کہ ہمیں تو ان کے ذریعے سے سب کچھ ملا ہے، ورنہ کسی پاپ میں پڑے ہوتے۔ یہ ان بزرگوں کی محنت ہے، خود کام کیا، محنت کر کے ہمیں لنگر کھلائے اور اللہ کے راستے میں ماشاءاللہ۔ اب سنیں حضرت امام جعفر کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، مشہور کتاب ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے، میں اس کی عبارت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں عروہ بن عبداللہ قال سالت ابا محمد بن جعفر بن علی عن حلیۃ السیوف قال لا باس بی قد حل ابو بکر صدیق سیفہ فواصب وصبة واستقبل القبلة فقال نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق ومن لم يكن له صدیق
فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان اللہ۔ عروہ بن عبداللہ کہتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں سینکڑوں کا مجمع ہے، سوال جواب ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا امام جعفر صادق یہ بتائیں کہ تلوار پر اگر چاندی چڑھاؤ وہ کنڈے پر چاندی چڑھاتے تھے، تو یہ اسلام میں جائز ہے یا کوئی ناجائز ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، چڑھاؤ۔ تو وہ شخص عروہ بن عبداللہ کہنا کہ کوئی دلیل دے دے، فرمانے لگے دلیل میرا نانا ابو بکر۔ اللہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں وَوَلَدَنِي أَبُو بَكْرٍ مَرَّتَيْنِ، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنم دیا، میں ابو بکر کا نواسا بھی اور پوتا بھی۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس دلیل، اندازہ لگائیں بھائی تم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دین کو سمجھا۔ ان کے ہاں اگر صداقت کی دین کی دلیل ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی زبان فرما رہے ہیں یہ جائز ہے، اس لیے میرا نانا ابو بکر تلوار پہ چاندی چڑھایا۔ تو عروہ بن عبداللہ کہتا ہے امام جعفر صادق آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، اس کے عقیدے میں خرابی تھی، بیماری بڑی پرانی ہے، پرانی بیماری، تب دیکھ جو ہے نا بعض نسلی بیماریاں چلتی ہیں۔ اب افسوس یہ ہے کہ اور غیر علاقے میں سنیت میں داخل ہو گئی، تو کیا ہوا؟ کہنا تو آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ قال فتقولا صدیق فواصب وصبتن، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ غصے سے سرخی نما ہو گیا، غصے سے تڑپ کے جوش میں آ کے اٹھے، فرمایا سنو سارے ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ اور آپ نے آگے بد دعا دی ہے ایسے لوگوں کو جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانے گا، اللہ اس کے قول کی دنیا میں بھی اعتبار نہیں کرے گا، مرنے کے بعد بھی اعتبار نہیں کرے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا اس کے کلمے کا بھی اعتبار نہیں۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، ارے حضرت عمر جیسا انسان، اللہ عام لوگوں کو تو چھوڑے نہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کہ پوچھنے والے نے پوچھا عمر اللہ سے کیا مانگتا رہتا ہے؟ فرمایا ایک دعا کرتا رہتا ہوں اللہ وہ نعمت مجھے دے دے، دعا کرو۔ لوگ سوچنے لگے عمر کیا دعا مانگتا ہے؟ اب دعا سنے کیا مانگا کرتا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں تہجد کے وقت اٹھتا ہوں اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔ کیا دعا مانگتا ہے عمر؟ لَوَدِدْتُ أَنَّ عَمَلِي كُلَّهُ كَعَمَلِهِ يَوْمًا مِّنْ أَيَّامِهِ وَلَيْلَةً مِّن لَيَالِهِ۔ عمر کی دعا اور کیا مانگتا ہے؟ اے اللہ تو نے بہت انعامات میرے اوپر کیے، مجھے ایمان دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا شرف دیا، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، ایک اور نعمت دے دے میری زندگی بھر کی نیکیوں کو ابو بکر کی ایک رات اور دن کی نیکی کے برابر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ حدیث میں اٹھا کے دیکھیں مال احد بن الحسنات عدد نجوم السماء، ام المومن حضرت عائشہ کو صدیق عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکی؟ فوراً میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنات و عمر کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر۔ ارے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں وہ دعائیں مانگ رہا ہے اللہ سے، اللہ زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات اور دن کی نیکی کے برابر ہے۔ رات وہ جو غار میں گزاری تھی، دن وہ جب زکات کو وصول کیا، جب زکات کو وصول کیا۔ ارے عمر جیسا انسان کی نگاہ میں ابو بکر کی اس قدر عظمت ہے، ان سے بھی کوئی بڑا عالم ہوگا جنہوں نے قرآن کا دین کا ایک حرف محمد عربی سے پڑھا، مدینے والے سے پڑھا ہے، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، جن کی آنکھوں کے سامنے قرآن نازل ہوا، انہیں تو ابو بکر صدیق کی عظمت سمجھ میں آ گئی، تمہیں سمجھ میں نہیں آئی۔ آج بھی چیمیں گویا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جتنے حضرات بیٹھے ہو اللہ گواہ ہے، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں اور قیامت تک سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کا جو بھی بچہ اس سنی عاشق رسول کے گھر میں پیدا ہوگا اس کے کاندھے میں ابو بکر صدیق کا احسان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، فرمائے اہل سنت۔ ایک بات ذہن میں رکھے، یہ چونکہ وقت
وقت قریب آ رہا ہے، میں آخری بات آپ کو بتا دوں کہ جو وقت مجھے دیا گیا، آخری بات آپ کو بتاؤں، توجہ کریں۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نہ ہوتی، یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ قرآن و سنت کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی کا دین میرے نبی کے مثال مبارک کے ساتھ دفن، یہ احسان ہے ابو بکر صدیق کا، قیامت تک آنے والی نسلوں پر احسان ہے حضرت کا کہ آج ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا سیدی یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، یہ تمام مسلمانوں کا محسن، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا تو محسن ہے ہی کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سنیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، آپ کا جب وصال مبارک ہوا تو حضرت عمر فاروق کے تو ہوش جواب دے عاشق تھے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایسے مشکل وقت میں اسلام کو سنبھالا، منبر رسول پہ بیٹھے، کیا فرمایا؟ وما محمد الا رسول، اللہ کے محبوب آج ہم سے جدا ہو گئے ہیں، اب ہمارا کام یہ ہے، اس دنیا سے آپ نے جانا تھا، ہم نبی کے دین کو تھام کے رکھیں۔ خلافت میں اختلاف ہوا، خطرہ تھا کہ یہ قبائل آپس میں لڑ پڑیں گے، حضرت ابو بکر صدیق منبر میں بیٹھ کے فرمایا کہ ہوش کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا الائمۃ من القریش، امام قریش، خلیفہ قریش ہوا، جھگڑا دفن مبارک میں اختلاف ہوا، حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا ما قذف اللہ نبیا الا یحب ان یدفن فیہ، اللہ کے نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے، سبحان اللہ، سارے جھگڑے ختم ہوئے، امن سکون پیدا ہوا، دین اسی طرح چلنے لگا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہمیں دی۔ یہ احسان ہے حضرت ابو بکر صدیق، اور قیامت تک یہ احسان ہے۔ اس لیے آپ سب حضرات خوش نصیب ہیں، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں، آج اس بابرکت محفل میں جو ہم آئے ہیں یہ میرے رب کا، یہ کرم ہے اس کا، یہ مدینے والے کا کرم ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا احسان ہے، یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سارے مشائخ خصوصاً حضرت خواجہ محمد اسلم سے رحمۃ اللہ تعالی ثانی زری ضربہ، دیکھو جب انہوں نے پیار کیا اللہ نے کس قدر نواز دیا۔ آپ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہ سنت رسول رکھتے ہوئے، یہ نمازیں آپ پڑھتے ہیں، جس شخص نے، جس مربی نے آپ پر محنت کی ہے نا، جب آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں انہیں مزار میں اس کا اجر ملتا ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والو کا یہ سمجھ، یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ احساس پیدا ہو جائے اللہ کے اس کرم کا شکر ادا کیا، اللہ کے اس کرم کا شکر ادا کیا، اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات عرض کروں، سنی کانفرنس جو جماعت اہل سنت کی کانفرنس، وہ کسی خاص نہیں، جتنے سنی آستانے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اس میں جو گڑبڑ ہیں جن کے عقیدے میں وہ آستانے اندر نہیں آئیں گے، ہم صرف ان کو آنے دیں گے جن کا عقیدہ وہی ہوگا جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جو حضرت ابو بکر صدیق کے نقش قدم پہ سبحان اللہ۔ اس وقت جماعت اہل سنت کی عمارت میرے پاس ہے، سمجھے، یہ خادمیت یہ میرے ذمہ لگائی گئی ہے، تو اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھنا کہ وہاں صرف وہی لوگ آئیں گے جن کا عقیدہ، جن بے شک وہ سنی کہلائیں، اگر ان کا ذرا بھر بھی شک شبہ ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ان سے کوئی تعلق، تو آپ سب حضرات جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیارے پیارے ہمارے خلفاء کرام، جناب عبدالرشید صاحب، جناب یہ سارے حضرت کے دیوانے، اور اس میں جو مرکزی ایک محفل کا حصہ ہے اس میں صدارت حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب اور ہمارے علماء کی پوری جماعت آپ کی کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سب حضرات کو ابھی سے ہم دعوت دیں گے، آپ تیار ہیں 24 مئی کو جامع مسجد گنگور شریف میں یہ 12 بجے شروع ہو جائے، یہ اہل سنت کا اجتماع ہے، آپ سب نے اس میں شامل ہونا ہے، یہ سب خلفائے اعظام کو فردن فردن بھی ملیں گے، آج سے اپنی تاریخیں نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس محفل کو منظور و مقبول فرمائے، یہ مرد کلندر کی وجہ سے جو یہاں ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ کریم آپ کی اولاد پاک کو آپ کے نقش قدم پہ چلائے، اس طرح ثابت رہے، کیونکہ یہ انشاءاللہ یہ ثابت رہے گا، اللہ والا اپنے مقبول بندوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، ان کی برکت سے ہمارے بچے بھی اسی راستے پر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین وما علینا اور آسیروں کی لا جو آلے
ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدوام ملک اللہ یا اللہ پاک صاحب نے فاتحہ اخلاص روشی پڑھے سب نے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما یا رب الاسماء سے مستری شفیع المذنبین انیس الغریبین حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ تحفہ پیش کرنے عابد فیض بن انبیاء علیہ السلام صدیقین شہداء صالحین نقشبندیہ چشتیہ ویسیہ قادریہ سہروردیہ شاہدیہ خاندان میں درود بارگاہ پیش کرنے حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم والدین کریمین عبد باوجدان بارگاہ پیش کرنے سب صحابہ صحابیہ خود فارغ سب محمد المومنین پنجر قول بارگاہ پیش کرنے تابعین تبع تابعین بارگاہ پیش کرنے جمیل مومنین جمیل مومنات جمیل مسلمین جمیل مسلمات جو مسلمان مرجد گزرے جو ہوں گے سب روانی دا سواب چاہنے حاضرین دے یا اللہ سارے جتنے چھوٹے بڑے ذکر دوست والدین میں چلے گئے ان دے روانی دا سواب چاہنے خصوصا محمد صفی معروف حسین صاحب دی سس مرحومہ اور سید صدیق صاحب مطلب صدیق صاحب انہاں دے والدہ دے روح یا اللہ سواب چاہنے سارے برکنا جنت فردوسہ مقام تا فرما درجات بلند فرما انہاں دے خدمت دل آسان فرما انہاں دے قبر حضر جزا کشانہ فرما جنت دے باقی باق منا اللہم اغفر لنا للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدینا وارحمهما كما
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته.